चाहे कोई भी सोसाइटी हो, फैशन या फूड, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी हमेशा एक रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सैचुरेट नहीं होती मार्केट। आजकल के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ, उनको ज़रूर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हमने, जैसे आजकल समझा जाता है कि आपने किसी पे कीचड़ उछालना है या आपने एक मखसूस जमात के साथ खड़े होना है। मलाला का फरमान है कि अगर आप सियासत में या आप इन चीज़ों में हिस्सा नहीं लेते तो आपसे कम अकल लोग आप पे हुक्मरानी करेंगे। मुझे इतना टैलेंट यहाँ की लड़कियों में स्पेशली लगता है, यंग बच्चियों में लगता है। इवन सिंगल पेरेंट है, ख़वातीन है, लेकिन वो काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। जो मेरे गांव की औरत है वो एक शहर की औरत से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। उसका जो बिज़नेस है, अगर क्रॉप्स हैं, उसको अपनी खेती बाड़ी का बहुत अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान में जो लड़कियां और ख़वातीन अमली ज़िंदगी में किरदार अदा करना चाहती हैं, उनकी आइडियल, उनकी रहनुमा और उनका हौसला, सैम अली दादा आज डिस्कवर पाकिस्तान के मेहमान हैं। आज के प्रोग्राम में हम इनकी जर्नी, इनके काम और इनकी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैम, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया रीश, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ये जो सैम अली दादा आपका नाम है, ये सैम निकनेम है या ओरिजिनल नाम ही है? आपने तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन किया, स्टार्ट किया। नहीं, ये मेरा ओरिजिनल नाम नहीं है, मेरा असल नाम साइमा है। और क्योंकि मुझे शुरू से सब सैम बुलाते थे और उसके बाद फिर एक ब्रांड बनाया हमने जिसका नाम सैम दादा रखा गया, तो उसके बाद से फिर हर कोई मुझे अब सैम ही कहता है। जैसे स्टडी की, कॉमर्स में, फैशन की तरफ आई, पॉलिटिक्स में भी काम किया, सोशल वर्क किया, इतने डिफरेंट काम किए, सैम खुद से अपनी पहचान क्या बताती हैं, किस फील्ड को अपनी आइडेंटिटी समझती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आई एम पीपल्स पर्सन। मुझे लोगों के साथ बातचीत करके, नए नए डाइवर्सिफाइड किस्म के लोगों से मिलकर और उनके आइडियाज़ सुनकर, और ख़ास तौर पे जो हमारी यंग बच्चियां जो काम कर रही हैं, जब वो कोई अच्छा काम कर रही होती हैं और अपनी चीज़ के बारे में पैशनेट होती हैं, एंड देन इफ़ आई कैन गेट देम कनेक्टेड विद समबडी, तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ में होती है। जैसे हायर स्टडीज़ में जब लड़कियां जाती हैं तो अगर उनको इजाज़त मिल भी जाए तो बहुत सी मॉनिटरिंग और रिस्ट्रिक्शन होती है। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे मिला? घर वालों की तरफ से था या खुद पे बहुत यकीन था? मैं ये समझती हूँ कि आजकल जितनी भी बच्चियाँ, आपको घर में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस रखना पड़ता है। अब घर से मुराद ये भी हो सकती है कि वो आपके वालिदैन का घर हो, और घर से मुराद आपकी शादी के बाद जो आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। और अगर आप अगर एक सिंगल पर्सन है और वो बच्चों के साथ है, तो भी एक बैलेंस आपको रखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने हर वक्त किसी न किसी रिश्ते की तलाश में रहना है, चाहे वो बाप की शक्ल में देखते हैं, शौहर की शक्ल में देखते हैं, बेटे की शक्ल में देखते हैं। एक बहैसियत इंसान खुद भी, आप एक मुआशरे में बहुत से रिश्तों के साथ चल रहे होते हैं, उन रिश्तों को भी एक बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और ब्लेस्ड समझती हूँ, बिकॉज़ मुझे अपने पेरेंट्स की साइड से भी और अपने इन-लॉज की साइड से भी और अपने हस्बैंड और अब माशाल्लाह बच्चों की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलती है। जैसे फैशन में भी बहुत अच्छा काम किया, इसको शौक था या बिजनेस का था कि बिजनेस करूँगी इससे और अर्न होगा, इस वजह से क्या कि शौक था इसमें आपको? मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तो जितने भी आजकल बच्चे बच्चियाँ जो भी वो काम करें, उसमें शौक़ को ज़रूर एक परसेंटेज दें, लेकिन आपकी जो मैसिव परसेंटेज जानी चाहिए वो ये जानी चाहिए कि आप उसमें से कमा कितना रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस सस्टेनेबल नहीं है, अगर वो आप उसके अंदर उसमें अपने सारे खर्चाजात और अपने जितने भी ओवरहेड्स हैं वो पूरे नहीं करते, तो वो आपका चाहे शौक़ भी हो, वो बहुत अरसा चल नहीं सकता। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ द की। आपको उसमें खुद ब खुद क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। सो मेरा फैशन में इंटरेस्ट भी था और अभी भी है, हालांकि मुझे उसको कोविड के बाद से उसमें हमने काफ़ी हद तक उसको चेंज कर दिया, पर मेरी फील्ड भी चेंज हो गई। पर एक अंदर मेरे जो है वो बहुत शौक़ होता है मुझे, जब भी कोई ग्लैमरस, कोई अच्छा तैयार हुआ हो, जैसे भी आप प्यारी लग रही हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। सो फैशन इज़ समथिंग, आप अपनी लाइफस्टाइल को कर रहे होते हैं, उसके अंदर डिपिक्ट कर रहे होते हैं, पर उसका मॉडल ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हो, आपके वो एक पूरा साइकिल जो है वो क्रिएट होना चाहिए। जैसे कि आपने खर्चों की बात की कि प्रॉफिट लाजमी है, तो जब आपने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इस पर प्रॉफिट हुआ था कि लॉस तो नहीं हुआ था, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ था, वो पार पे था। और इसलिए फिर ज़्यादा हिम्मत बंदी के ये काम करना चाहिए क्योंकि मार्केट में इसकी नीड है। अगर आप मार्केट को देखें तो मैं समझती हूँ चाहे कोई भी सोसाइटी हो, फैशन या फूड
یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ہمیشہ ایک ریکوائرمنٹ رہے گی. یہ سیچوریٹ نہیں ہوتی مارکیٹ. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ ایک نیا ریسٹورینٹ دیکھتے ہیں, آپ ایک نیا ڈیزائنر دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک سوسائٹی میں, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہے, اس کی نیڈ برقرار رہتی ہے. تو آپ کا بزنس ماڈل وہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی نیڈ مارکیٹ میں ہو, لوگوں کو اس کی خواہش ہو, اور تبھی آپ اس میں ایک چیز کو موڈیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے. جیسا کہ جو آپ کا پہلا پروجیکٹ تھا وہ لگژری تھا, پریڈ تھا, ریڈی ٹو ویئر تھا, مطلب کون سا پروجیکٹ تھا جو آپ کر رہے ہیں؟ میرا سٹارٹ آف کورس پریڈ سے تھا, ریڈی ٹو ویئر تھا. بڑا عرصہ ہم اس پہ رہے اور ہم نے بہت اچھا اس میں ایکسل کیا, بٹ یہ پھر بعد میں آہستہ آہستہ, کیونکہ پارٹی ویئر کے اوپر بڑی اچھی ہمیں اس پہ آپ کو پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہوتا ہے. پرنٹ میں اتنا نہیں ہوتا. پرنٹ کا بزنس ماڈل ڈفرینٹ ہے, اس میں آپ کا اسکیل بڑا ہونا چاہیے کہ آپ پھر 500 لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں, 1000 لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں, تاکہ آپ پھر اس میں آپ کے اوور ہیڈس کم ہوتے ہیں اور آپ ایک ہی ڈیزائن کی ریپیٹیشن کے اندر چلتے جا رہے ہوتے ہیں. بٹ جب آپ کسٹمائزڈ میں یا فارمل میں یا برائڈل میں آتے ہیں تو وہ آپ نے ایک ڈریس بنانا ہے, آپ نے 10 ایک سے نہیں بنانے. سو پھر آپ کا اس میں پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہوتا ہے, اور آپ اگر خدا نخواستہ وہ آپ کا سیل نہ ہو رہا ہو تو آپ کا بزنس اسٹک اپ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں ٹوٹلی ڈفرینٹ بزنس ماڈلس ہیں. جیسے کہ پالیٹکس میں بھی رہی, آپ کو بہت ریناؤنڈ ایک پرسن نے پالیٹکس میں لانچ کیا, تو تجربہ کیسا رہا آپ کا پالیٹکس کا؟ اچھا تھا؟ کیا کیا سیکھا اس سے؟ پالیٹکس ایک بڑی خوبصورت چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ, اور یہ ضروری بھی ہے. آج کل کے جو بچے ہیں بچیاں, ان کو ضرور پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے. پالیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے, جیسے آج کل سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے کسی پہ کیچڑ اچھالنا ہے یا آپ نے ایک مخصوص جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور دوسری جماعت کو برا بھلا ہی کہنا ہے. دس از انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے, اور پھر اس میں اپنی قابلیت کے ساتھ خود آگے آنا ہے. یہ, اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر آپ سیاست میں یا آپ ان چیزوں میں حصہ نہیں لیتے تو آپ سے کم عقل لوگ آپ پہ حکمرانی کریں گے, یا آپ سے کم عقل لوگ جو ہے وہ آپ کے باس بنیں گے, جو کہ ایک بالکل میرٹ کے خلاف بات ہے. اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ حصہ ہی نہیں لے رہے, آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل جرنی ایک بہت خوبصورت چیز ہے. اس میں آپ میں ٹالرنس ایک بہت بنیادی چیز ہے. اینڈ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میچورٹی از ٹو ایگری ود دا ڈس ایگریمنٹ. آپ ہو سکتا ہے ایک بات کہہ رہی ہیں, میں اس پہ بالکل یقین نہیں رکھتی, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ آئی ہیو ٹو شاؤٹ ایٹ یو اینڈ آئی ہیو ٹو ریز مائی لاجک, ناٹ مائی وائس. سو یہ چیزیں اگر ہم ایک اچھے گروپ کے ساتھ مل کر آپ کریں تو آپ یہ سیکھتے ہیں, اور یہ میں نے سیکھا اپنے لائف میں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی پولیٹیکل جرنی بہت اچھی رہی, آپ نے بہت کچھ سیکھا, تو پھر پالیٹکس کیوں چھوڑی؟ اچھا, میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں کہ میں نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ پروفیسر مشرف نے ایک پارٹی بنائی تھی, اور میں ان کے تھنک ٹینک کا ایک حصہ تھی, جس کے اندر بیکاز ہی واز اے ریناؤنڈ اینڈ ان انٹرنیشنل اسپیکر, تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ان کے لیکچرز بھی ہوتے تھے. سو میرا ایکچولی سیگمنٹ جو تھا وہ چیز کو لک آفٹر کرنا تھا. جیسے اوسلو پیس سینٹر میں ان کا ایک لیکچر تھا, لنڈن یونیورسٹی میں تھا, استنبول یونیورسٹی میں تھا, اور لوگوں نے بلاتے تھے ٹو ٹاک اباؤٹ دی ریجنل ایشوز, اینڈ اسپیشلی پاکستان جو تھا اس وقت, اور ابھی بھی پاکستان ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے, اور اس کے حساب سے وہ ڈفرینٹ ٹاپکس کو وہ بڑے اچھے سے کیٹر کرتے تھے. سو میرا وہی اینگل زیادہ تھا. اور جب انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی تو کچھ چیزوں کے اوپر میرا اختلافات ہی تھے کہ یہ چیز ایسے نہیں, ایسے ہونی چاہیے. سو آئی واز مور انکلائنڈ ٹورڈز ہز تھنک ٹینک. سیم, جیسے کہ آپ نے وومنس کے لیے سوشل ایشو پہ بہت اچھا کام کیا, کیا واقعی ہی پیٹریارکل سوسائٹی ہے؟ جیسے کہ آپ نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا, لیڈ بھی کیا, آپ کو لگتا ہے کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے؟ دیکھیے, وہ پوری دنیا میں ہے, اس میں ہم پاکستان کو ایسا نہیں کہہ سکتے, بلکہ کچھ جگہوں پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو میل کمپینینز ہیں یا جو ہمارے مرد جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے سپورٹیو بھی ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر خاتون کو ہونا چاہیے, اور ہمارے ہاں وہ خواتین کم ہیں. جیسے کہ ابھی ایک لا بھی پاس کیا تھا SCCP نے کہ جتنی بھی وہ پبلک لسٹڈ کمپنیز ہوں گی اس میں ڈائریکٹر لیول پر ایک خاتون کا ہونا ضروری. کیونکہ دیکھیں نا, اگر HR کا ایشو ہے, کوئی ینگ بچی ہے یا بچہ ہے جو بھی کام کر رہا ہے,
وہ اس کے لیے اگر کوئی اس کو ایشو آ رہا ہے وہ خاتون کے پاس جا کے اس کو ڈسکس کرنے میں آسانی محسوس کرے گی. ہماری کتنی ایسی کمپنیز ہیں جس کے اندر CEO جو ہے وہ خواتین ہیں, ایسا کم ہے. سو وہ ایک اپنی جگہ ڈبیٹ ہے, لیکن اگین وہ دیٹ از ناٹ اونلی ان پاکستان, دیٹ از آل اوور دا ورلڈ. سو یہ ایک چیز پوری دنیا میں ایک فنومینا چینج ہوا کہ خواتین کو آہستہ آہستہ رول ملنا شروع ہوا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں, اور یہ جو ہم جتنے انڈیکس دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے کم نمبر پر ہے جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایک بچی بھی ہے جو کام نہیں کر رہی, سب کام کر رہی ہیں. پرابلم کیا آتا ہے کہ وہ فارمل اکانومی کا حصہ نہیں ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہے یا رجسٹرڈ نہیں ہے, ڈاکومنٹیشن کی کمی ہے, یا پھر حکومت کو اس کو بہت فلیکسیبل بنانا چاہیے کہ کوئی کہیں بھی بیٹھا کام کر رہا ہے, اس کی انکم ہے, اس کو آپ ایک ارننگ کیپیسٹی میں ڈالیں. تو جب وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کا ورلڈ اکنامک فورم اٹھاتا ہے یا ڈفرینٹ NGOs اٹھاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پاکستان سب سے نچلے حصے پہ ہے. سو آئی ڈونٹ بائی دیٹ. مجھے اتنا ٹیلنٹ یہاں کی لڑکیوں میں اسپیشلی لگتا ہے, ینگ بچیوں میں لگتا ہے. ایون سنگل پیرنٹ ہیں خواتین ہیں لیکن وہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ایک آپ کا پروگرام تھا روٹری, یہ کیا ہے اور ابھی تک یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ روٹری انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کافی پرانی ہے, 100 سال سے بھی زیادہ اس کا عرصہ ہو گیا. بیسکلی اس کا پرپس جو تھا وہ یہ تھا کہ, اور ہے بھی, کہ لوگوں کی مدد کی جائے. اور خاص طور پہ جیسے یہ قدرتی آفات آ جاتی ہیں, کلیمٹیز ہیں, سیلاب آ گیا, کچھ بھی, تو آپ اس پہ پہنچیں. ان کے 2 بڑے فلیگ شپ پروگرامس ہیں جس میں سے ایک گرلز ایجوکیشن ہے اور دوسرا پولیو ایریڈیکیشن ہے. انفارچونیٹلی پاکستان دنیا کے ایک واحد ملک میرا خیال ہے, پہلے ایک افغانستان بھی تھا, وہاں پہ بھی ختم ہو گیا, پاکستان میں ابھی بھی ہے. ہم لوگ ہمیشہ سے کسی نہ کسی کانسپریسی کا شکار رہے ہیں. سو وہ بھی پولیو کے وقت جب یہ سارے سیمپلز اکٹھے ہو رہے تھے, اسپیشلی KPK والی سائٹ پہ اس وقت 9/11 بھی ہوا, ہمارے لوگوں میں خوف بھی تھا, اور ہمارے اوپر بہت سے ایسی بھی NGOs تھیں کہ جو کہ کسی اور مفادات میں کام کر رہی تھی. تو وہ ایک پروگرام جو تھا وہ ایک کانسپریسی کا بھی شکار ہوا. بٹ اینی ویز کم ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ روٹری اس طرح کی چیزیں بہت کام کر رہے ہیں. میں 2 دفعہ اس کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں, اور اب بھی میں اس کی گرلز ایجوکیشن کی چیئر کو انٹرنیشنلی ہیڈ کر رہی ہوں. سو یہ ایک اس ٹائپ کا ادارہ ہے جس میں پوری دنیا پہ آلموسٹ 198 کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اور یہ پھر بہت بڑے بڑے پروگرامز ترتیب دیتے ہیں. پاکستان میں بھی اس کی بہت اچھی نمائندگی ہے, لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اور پھر ممبر بنتے ہیں, اینڈ دین دے وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس ایریے میں یا اس پرٹیکولر جگہ پہ کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے. تو پھر اچھا, اس کا ممبر بننے کے لیے کیا کرائیٹیریا, مطلب کوئی فیس ہے, کوئی فارم ہے, یہ تھوڑا گائیڈ کرتے ہیں. اس پہ یہ ہے کہ آپ کو 3 میٹنگز ان کی اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں, جس میں تو آپ جس سرٹن کلب میں جا رہے ہیں, اور پھر ان کی ایک مائنر سی فیس ہوتی ہے جو کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ چلی جاتی ہے, اور آپ کی اپنی مرضی ہے کلب کی کہ وہ اس کو فورٹ نائٹلی لے لے یا ویکلی ایک میٹنگ اس میں ہوتی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرام ڈفرینٹ واکس آف لائف لوگ آئیں, تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پروفیشن سے ہو, تاکہ جب آپ کی فیلوشپ ہو رہی ہو, جب آپ کی گفتگو ہو رہی ہو, تو آپ کو نئے نئے لوگوں سے ملنے کا اور سمجھنے کا موقع مل سکے. میں نے بھی ریسنٹلی ان کی ایک پیس کے اوپر بھی بہت اچھا پروگرام ہے, اور اس کی کانفرنس استنبول میں بھی وہ میں نے اٹینڈ کی. وہاں پہ اب یہ ہے کہ جیسے پوری دنیا سے لوگ, ہر ایک کا پیس کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں نظریہ مختلف ہے, اور وہ بہت سے لوگ پاکستان کو ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. تو آپ کو ایک یہ بھی موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے ملک کا جو تاثر ہے, جو امیج ہے اپنے ملک کا, وہ بہتر کر سکے. آپ نے وومن نیٹ ورکنگ کا آئیڈیا لانچ کیا, اس کے پیچھے کیا کوئی انسیڈنٹ تھا, یہ آئیڈیا کو کیسے کلک کیا؟ مجھے یہ لگتا ہے ریش کہ جب بھی ہمارے ہاں مرد حضرات آپس میں ملتے ہیں, چاہے 4 ملیں چاہے 10 ملیں, وہ جب بھی اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی بزنس پلان بھی ہوتا ہے, یا کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے بزنس شروع کیا, مجھے اس میں پرابلم آ رہا ہے, تو دوسرا فوراً کہتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, فلاں جگہ میرا دوست لگا ہوا, آپ اس سے بات کریں. خواتین میں اس چیز کی, خواتین بزنس لیڈرز کی میں بات کروں, اس میں اس چیز کی کمی مجھے ہمیشہ لگی کہ
ہم بھی ویمن وی ڈونٹ سپورٹ ایچ ادر, اور مے بی اف وی آر گیٹنگ ٹوگیدر تو ہم اپنے علیحدہ علیحدہ چیز کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. تو ویمن نیٹ ورکنگ کا, میرا بزنس نیٹ ورکنگ کا میرا مقصد یہ تھا, اینڈ وہ چاہتی یہ تھی کہ مختلف شعبہ سے خواتین اکٹھی ہوں, اپنی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. مے بی آئی ایم گڈ ان آئی ٹی, مے بی آپ اچھی ہیں میڈیا کے حوالے سے, کوئی دوسری خاتون ہے اس کے پاس ایک بزنس پلان ہے, تو اگر ہم مل کے بیٹھیں گے, کولیبریشن از دا وے فارورڈ. آج کل کی دنیا میں تو اب نہ آفس چاہیے, نہ آپ کو کوئی 500 بندے ہائر کرنے, سب کچھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو رہا ہے. سو اگر ہم اپنا نیٹ ورک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تو بہت چیزیں بہتر ہو سکتی. جیسے کہ ٹیکنالوجی کی بات کی, آپ ولیج کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو گائیڈنس بھی دیتی ہیں, ٹرین بھی کرتی ہیں. آج کے ایرا میں ان کو ٹرین کرنا کیا ڈیفیکلٹ ہے یا وہ آسانی سے وہ چیز سمجھ جاتی ہیں؟ میرے نزدیک جو میرے گاؤں کی عورت ہے وہ ایک شہر کی عورت سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے. اس کا جو بزنس ہے, اگر کراپس ہیں, اس کو اپنی کھیتی باڑی کا بہت اچھی طرح پتہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ منافع میں جا رہی ہے کہ اس میں گھاٹے میں جا رہی ہے. دوسری بات, جو میرے گاؤں کی عورت ہے وہ اس کو اپنی انہیریٹنس کا پتہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ ٹکڑا مجھے ملنا ہے یا نہیں ملنا. اور وہ تیسری جو خوبصورت بات ہے میرے گاؤں کی عورت کی, کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کو عزت دی جاتی ہے, خود مختار ہے وہ. ہمارے شہر کی بہت سی خواتین کو نہ اپنی پراپرٹی کا پتہ ہوتا ہے. ہمارے بہت سے پروگرامز تھے جس میں ہم لونز دینا چاہتے تھے کہ آپ اپنا گھر بنائیں, بٹ میسو خواتین کے پاس اپنی پراپرٹی رائٹس ہی نہیں تھے, کیونکہ وہ بہت پہلے کبھی کسی نے اپنے بھائی کو گفٹ کر دیے, کسی نے کچھ کر دیا, آئی ڈونٹ نو. گاؤں میں ایسا نہیں ہے. میرے گاؤں کی عورت بہت خود مختار ہے اور اس میں ڈیسیجن میکر ہے. وہ گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی اس میں استطاعت ہے. ویژن کے لیے اس کا ویژن کلیئر ہے. مے بی وہ پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی اس نے, لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میں نے گندم استعمال کرنی ہے, یہ میں نے ایسے کرنا ہے, یہ نہیں کیا تو یہ پرابلم آ جائے گا. اور لائف سٹاک میں جتنے بھی اس میں ہمارے گاؤں کی خواتین بہت کام کر رہی ہیں. تو مجھے یہ اور سب سے اچھی بات, دے آل ہیو اسمارٹ فونس. آج کل ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو. اب بات تو یہ نا کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. آپ اس کو اپنے نیٹ ورک کے لیے استعمال کریں تو وہ آپ اس کے لیے بہتری ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے, انٹرٹینمنٹ بھی بہت اچھی چیز ہے, لیکن پھر آپ اس کو ایک بزنس ماڈل نہیں بنا سکتے. سو آئی گیس کہ ہمیں اپنی جو رورل وومن ہے اس پہ, اور بے تحاشا کام کرتی ہیں وہ عورتیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اربن کے حوالے سے جو میری رورل عورت ہے اس کو اگر تھوڑی سی بھی حکومت کی پشت بنائی ہو تو وہ بہت بہتر کام کر سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے گورنمنٹ کی بات کی, گورنمنٹ ایسے کیا آئیڈیاز لائے یا کیا انیشیٹیوز لائے ان کے لیے کہ ان کو اور آسانی ملے؟ دیکھیے جیسے لائف سٹاک ہے, آپ ملک کلیکشن پلانٹس جگہ جگہ لگائیں جہاں پہ اگر وہ اپنے گھر سے, کیونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے اس وقت 9% جو گاؤں سے جو ملک کلیکشن ہوتی ہے, یہ جتنے بھی ڈبے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گی کیونکہ ڈفرینٹ وہ ہے آپ کے جو ڈبے میں دودھ ملتا ہے. اب 90% کلیکشن جو ملک کلیکشن کی ہے وہ کھلے دودھ کی ہے, 7 to 8% ہے جو کہ یہ ڈبے کا دودھ ہے. اب جو وہ 90% ہے ملک کلیکشن, پرابلم کیا آ رہی ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں, کہ اس کا شیلف ٹائم تھوڑا ہے, وہ خراب ہو جائے گا. وہاں پہ پلانٹس لگائیں, وہاں پہ آپ لوگوں کو کہیں کہ سب لوگ وہاں پر اپنے لائف سٹاک کی چیزیں وہاں اکٹھی کریں اور پھر وہاں سے اس کی ترسیل کا ایک طریقہ کار حکومت بنائے. انفراسٹرکچر گورنمنٹ کے پاس ہے. جیسے کہ ویسٹ میں دیکھا جائے, ایما واٹسن نے ہی فار شی کہ مرد اگر عورت کے ساتھ مل کر کام کرے تو زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل, اور آپ کے جو میل کمپینین ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے. میں تو اس چیز کے حق پہ ہی نہیں ہوں کہ خالی خواتین جو ہیں وہ کام کریں. جگہ جو بھی اگر ایک آفس ہے اس کے اندر انوائرمنٹ ہی چینج ہو جاتا ہے جب وہاں پہ خواتین کام کر رہی ہوتی. ایک گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے, گالی گلوچ میں کمی آ جاتی ہے, ڈریسنگ بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح لوگوں کو ایک دوسرے کی پروٹیکشن ملتی ہے. اور یہ جو ہے کہ سائلوز میں رہ کے کام کرنے کے, خاتون علیحدہ کام کر رہی ہے, مرد علیحدہ کام کرے, معاشرے میں بیلنس کے لیے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ یہ واقعی چاہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ جیسے ہمارے یہاں پہ اگر کوئی تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں یا وائلنس کے, ابھی 16 دن کا ایک UN کا ہی پروگرام ہے جو وائلنس اگینسٹ وومن کے اوپر 16 days ایکٹیویزم سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ اس کے اندر
مرد حضرات کو اپنا کمپینین بنائیں تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ میرے یہ مسائل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، ایکسپریس کریں. جی. میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں ایٹ لیسٹ، میں لاہور کا بار بار ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم اس خوبصورت شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خاتون کو کوئی حادثہ ہو گیا ہو یا کوئی پرابلم ہو اور کوئی بھی شخص اس کی مدد نہ کرے. تو ہم کیوں اپنے مردوں کی اتنی بری پکچر پیش کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ گولی مار دیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری کچھ ٹریڈیشنز ہیں، ٹریڈیشنز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. کچھ کام ہمیں ان کے سمجھنے چاہیے، ان کو کچھ باتیں ہماری وہ سمجھتے ہیں. سو اپنی روایات کو، اور ہماری روایت بڑی خوبصورت ہے. اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جو ویمن امپاورمنٹ کا ایک ہے، اس میں بہت سی جگہوں پہ ایک خام خواہ کی ڈبیٹ ہے جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ اس کا مطلب ہے آپ کو مینٹل اپرچونٹیز پوری ملنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے یہ دیوار بھی پینٹ کرنی ہے، میں نے یہ میز بھی سر پہ اٹھا دی، کیونکہ وہ کام ہم نہیں کر سکتے جو کہ ہمیں قدرت نے جس کے لیے نہیں بنایا. تو ہمیں کچھ اور چیزوں کے حساب سے وی نیڈ ٹو جوائن ہینڈس ود آر میل کمپینینس اینڈ دین وی کین پروگریس ایز اے نیشن اینڈ نو ون کین اسٹاپ اس. سائمہ علی دادا کی کوششیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر خواتین اور مرد مل کر کام کرے تو ایک مضبوط اور روشن معاشرہ بن سکتا ہے. اپنی میزبان عریشہ آفتاب کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.